अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्तों की तादाद की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्तों की तादाद का कोई शुमार नहीं। ये तादाद इंसानी गिनती में नहीं आ सकती। अलबत्ता अल्लाह ताला के 4 मुकर्रब और बरगुज़ीदा फ़रिश्ते हैं और आज का हमारा मौजू भी अल्लाह ताला के मुकर्रब फ़रिश्तों से मुतल्लिक है। आज की वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब फ़रिश्तों की तख्लीक, उनकी मौत व हयात और उनके मकाम व मर्तबा के बारे में बात करेंगे। ये 4 बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम हैं। याद रहे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा और मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते रहे और फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वही लेकर आते रहे। बात की जाए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उम्र की, आप अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है, तो कहते हैं कि एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ खबर नहीं, हाँ इतना जानता हूं कि चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था, मैंने उसको 72,000 मरतबा चमकते देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, मेरे रब की इज्जत की कसम मैं ही वो नूरानी तारा हूं। अब खुद ही सोच लें कि 70,000 को 72,000 के साथ ज़रब दी जाए तो ये कितने साल बनेंगे और उनकी मौत तक कितने साल बाकी हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनकी मौत के बारे में भी बात करेंगे। पहले आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक और मकाम व मर्तबा के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान के लिए तमाम अंबिया करामुल्लाह और आसमानी कुतुब व सहाइफ पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूकात आलम में फरिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर ज़ाहिर व बातिन हक ताला का ज़िक्र व तस्बीह और अहकामात इलाही की बजा आवरी के बजिज़ कुछ भी नहीं, और जो अहकाम इलाही से रूगर्दानी की ज़र्रा बराबर कुदरत नहीं रखते। तमाम फरिश्ते अपनी तख्लीक से फना होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजा आवरी में मशगूल रहेंगे। अल्लाह बुजुर्ग बरतर के तख्लीक करदा फरिश्तों की हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुतल्लिक आगाह है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा अमूर बाहुक्म मालिक के कायनात सरअंजाम देने में मसरूफ़ हैं। याद रहे कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाते थे। और अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है और यूं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही लाने की ड्यूटी भी मौकूफ़ हो चुकी है। याद रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं जिनका मकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमामुल सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। चूँकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम हैं, चुनाचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। उन मलाइका के मकाम व मर्तबा और उनके कामों के हवाले से तफसील भी आगे आने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो, शोर मचाता और रोता है, लेकिन फरिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्ग बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और याद रहे कि फरिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्न मसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हुजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तले हैं
اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ان کے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اس حوالے سے ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ حضور کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار ہرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو غار ہرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدائے یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکا، لیکن یکدم چہرے پر ہاتھ مارنے اور چیخیں مارنے لگا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا، میں نے محمد اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر وہ کوشش کرتا تو جبرائیل علیہ السلام اسے قتل کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی ملائکہ رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل و میکائیل اور دنیاوی رفیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن پاک میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جزو تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا۔ جب اللہ رب العرش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ نے اپنے ایک غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہوتی گئی، بخار بڑھتا گیا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کر بٹھاتی اور چلاتی پھراتی تھیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب میں موجود مسواک پر پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر اور نرم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نگاہ کی تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا تھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بحکم خدا تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں اپنے رفقا کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو خدائے بزرگ و برتر کی رفاقت اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، یعنی اس اعلیٰ رفیق کی رفاقت منظور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز فرما گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک گر گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے روز جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، زمین اللہ کے حکم سے ہموار کر دی جائے گی، اس دن کوئی نفس جمع کیے جانے والے مقام سے نہ ہل سکے گا، اور مجھے لوگوں میں سب سے پہلے خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا، اور میں خدا کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو جبرائیل مجھے خدائے بزرگ و برتر کے داہنی طرف نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم، جبرائیل نے اس دن سے پہلے اپنے مالک پروردگار کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا، یا رب ان ھذا اخبرنی انک ارسلہ الیہ، یا رب اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اسے میری طرف بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، تم نے سچ کہا۔ جبرائیل کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے، ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں، اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے۔ کل انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جا بجا جبرائیل کا ذکر ملتا ہے۔ قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
مسند احمد کی روایت کے مطابق انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے اور ان میں سے 315 رسول ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بھیجا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیاہ پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ پیارے دوستو، آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8 × 3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8,000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے۔ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر رب تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی، اور آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں خدائے بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمے ہے، سو وہی خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو آسمانوں تک لے گئے ہیں۔ جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل ابھی میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں؟ اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنا نام کہلوانا چاہتے ہیں تو آئیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کمنٹ میں بھی درود پاک ضرور تحریر کر لیں، جب تک یہ درود رہے گا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موت کا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ و برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے: جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کون باقی ہے؟ اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام، جبرائیل آپ کا غلام، میکائیل آپ کا غلام اور اسرافیل آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کر لو، اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام، جبرائیل آپ کا غلام اور اسرافیل آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو، اور پھر وہ روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے، جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا، اللہ کی، جو واحد و قہار ہے۔